बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 30 घंटे से लापता वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अचानक पुरअसरार तरीके से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो इजलास जारी है उसके अंदर वो वारद होते हैं। 1 घंटा पहले 24 घंटे का तहरीक इंसाफ अल्टीमेटम देती है और आके वो एक तकरीर करते हैं और ये तकरीर IG इस्लामाबाद तुम्हारा बाप आ गया है, इस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं। किस तरह IG इस्लामाबाद ने उनको गालियां दी, वहाँ पे सामान तोड़ा और जिस अंदाज के अंदर उन्होंने जो गुफ्तगू की और कैसे वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली यानी जो हाउस है इस्लामाबाद वो उधर ही थे, लेकिन IG और उसकी पुलिस उनको पकड़ नहीं सकी और 12 ज़िले वो क्रॉस करके किस अंदाज में आज असम्बली के इजलास के अंदर पहुंचे हैं, ये पूरी डिटेल उन्होंने बयान की है। और इस डिटेल बयान करने के बाद बहुत सारे सवालात भी पैदा हो गए हैं। कौन से सवालात हैं, उनकी बात दुरुस्त है गलत है, ये सारे मामलात इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त उनकी जो गुफ्तगू है उसका कुछ हिस्सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि उन्होंने किस तरीके से बताया कि KP हाउस पर जो हमला हुआ वो किस अंदाज में हुआ। थोड़ा ये आप तवज्जो से सुनिएगा। लोग 2.5 दिनों के थके हुए थे और चाय पीते हैं और चाय पी के फिर इमरान खान से मुलाकात होगी तो इमरान खान जो लाइमल देगा उस पर अमल करेंगे। सर जैसे ही मैं पहुंचा वहां पर मैंने बंदों को सिर्फ बात की और बिठाया वहां पर। सर IG इस्लामाबाद विद रेंजर्स और पहले से कंटेनर लगा चुका था हमारे गेटों पे। ये है कौन? KP हाउस हमारी इस सूबे की पख्तूनख्वा की मलकियत है। अगर यहाँ बैठे हुए लोग इस बात पे खड़े नहीं होते ना, फिर जाओ पख्तूनख्वा के बजाय कोई सिंध चला जाए अपने लीडर के पास, कोई पंजाब चला जाए अपने लीडर के पास। यहाँ मत बैठो। तो तुम्हें अपने सूबे पे गैरत नहीं है, तुम्हें अपने सूबे पे गैरत नहीं है। अपने सूबे की आवाम पे जुल्म होता है, तुम्हारी पार्टियां करती है, तुम्हें उस पे गैरत नहीं है। किस बात पे गैरत खाओगे कि बस हमेशा फॉर्म 45 में बन के आ जाओगे? अगर फॉर्म 45 में भी सोचा तुम आ गए फिर भी तुम्हारी कुर्सी का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हारी सोच ही है कि तुम्हारे लोगों पे जुल्म हो, उनके घरों में छापे लगे, उनकी माओ बहनों की हिस्से के पर चादर चादीवारी पर माल की जाए और तुम कहो कि चलो ये कमजोर होगा मैं जीत जाऊंगा। लानत है ऐसी चीज पे, लानत है ऐसी कुर्सी पे, लानत है ऐसे पार्लियामेंटेरियन बनने पे कि आप अपना सारा कुछ तबाह करके लोगों का आप कहेंगे मैं जीतने में आसानी पैदा हो जाए मुझे। अच्छा, ये बात उन्होंने की है और ये वहाँ पे चूँकि मकामी जो अपोजिशन है, थोड़ी देर पहले वहीं पे पीपल्स पार्टी के एक MP ने तकरीर की असम्बली के अंदर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में और उसने कहा कि अली अमीन गंडापुर खुद साख्ता रूपोश हैं। अब कल से जितनी ये कहानियाँ थी, ज़ाहिर है कुछ लोगों ने यानी हुकूमत की तरफ से बयानिए बदलते रहे हैं और ये बाकायदा फीड होती रही है सारी चीज़। मैं आपको बताऊँ, इससे पहले भी अली अमीन गंडापुर जो है उनको जिस तरह वहाँ रखा गया एक जगह पे और 8 घंटे तक उनका राब्ता मुनक़ता हुआ और सिर्फ मुनक़ता नहीं होता यानी राब्ता मुनक़ता करके फिर उन्होंने कहा जी मैं वहाँ देखता रहा, मैं तो मीटिंग के अंदर था। वो भाई देखते रहे तो आप इतला नहीं कर सके। तो पहले भी वो पुरअसरार तरीके से 8 घंटे किसी के पास रहे और बाहर जो जिनके पास वो होते हैं वो बाहर अपने जो टाउट उनके हैं उनको फीड करते हैं कि ये आप चला दें। आज अली अमीन को जैसे उल्टा लटकाया हुआ है, उसकी आज तबीयत साफ की जा रही है, उसने ये बात की है तो हमने उसको ये सबक सिखाया है। तो वो सारी जो बाहर बातें आ रही होती हैं। अब कल जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर गए, उनका यहाँ पे आना मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हमें सुन रहे होते हैं उनको वो अच्छी नहीं लगती और कुछ मौका मुनासिब भी नहीं था कि हम बात करते। अब मैं ये बात करता रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर को मेन काफिला छोड़ के वो श्रीनगर हाईवे से आने की बजाय अगर मारगला रोड से भी आना था तो ये 2 रास्ते थे उनके पास और ये जो इस्लामाबाद को जानते हैं उनके इल्म के अंदर है, तो वो पूरे काफिले को इधर जो है वो लेके आते अगर आसान था। अचानक सरप्राइज तरीके से वो वहां पे पहुंचे। पहुंचने के बाद वो KPK हाउस के अंदर पहुंच गए, लोग वहां रुल रहे हैं, वर्कर वहां पे मार खा रहा है, वो सारी चीजें चल रही हैं और फिर ऊपर से हमला किया गया। और हमला तो उन्होंने करना था, वो ऑलरेडी कर चुके हैं। इमरान खान को जिस अंदाज में उन्होंने जो है वो गिरफ्तार किया था पाकिस्तानी कौम की तौहीन करके, तो वो कुछ भी कर सकते हैं भाई, ये तो अंडरस्टूड बात है। अच्छा, अब यहां पे जो है वो सारा मामला हुआ
اب بیانیے بدلتے رہے ہیں. اب جو تقریر انہوں نے کی, میں پہلے وہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آئی جی اسلام آباد تمہارا باپ ادھر ہے, وہ پہنچا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں یہاں پہ ویسے آج کے پی کی اسمبلی کے اندر اور بڑی عام تقریریں ہوئیں, تو وہ ایک تو خبر یہ آئی کہ علی امین گنڈا پور کے قافلے کے اندر موجود ریسکیو 1122 کی 17 گاڑیاں وفاقی پولیس کے حوالے, 41 گرفتار اہلکار بھی اسلام آباد پولیس کے حوالے, فائر وہیکل, 3 واٹر ٹینکر اور 6 ایمبولینسز شامل ہیں. میں اصولی طور پر خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہو یا کوئی بھی عہدیدار ہو, اس کو سرکاری وسائل اس معاملے کے اندر استعمال نہیں کرنے چاہیے. اور امید ہے اب علی امین گنڈا پور شاید صدر نہ رہیں تاکہ تنظیمی ذمہ داری کسی اور کو دی جائے, اور وہ تنظیمی لوگ جو ہے وہ اگر مارچ کریں, جو بھی کریں تنظیمات کے اندر, وہ بہتر ہوتا ہے. ورنہ یہ تحریک انصاف کا جو شفافیت کا بیانیہ ہے وہ اس سے کمزور ہوتا ہے. اچھا, اب انہوں نے کہا آئی جی جو اسلام آباد ہے یہ تیرا باپ ادھر پہنچ گیا ہے, اب باپ ادھر کھڑا ہے, میں رات وہی تھا, آئی جی نے 4 چھاپے مارے. یہ ہے پرفارمنس اسلام آباد پولیس کی. علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کے حوالے سے یہ خبر تھی کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ بس بیچاری یعنی یہاں پہ میں پوری رات کے پی ہاؤس میں تھا, آئی جی اسلام آباد نیل تھا, مجھے ڈھونڈ نہ سکا. یہ بات انہوں نے کی ہے. اچھا, بہر ہر طرف سیکیورٹی ہے, رینجر ہے, پولیس ابھی بھی جو خیبر پختونخوا ہاؤس ہے وہ سیل ہے. علی امین گنڈا پور کے قافلے میں موجود جو ہے وہ, اچھا یہ آ گئی. ہماری تربیت ایسی نہیں کہ کسی کے گھر پہ چھاپا مارے. علی امین گنڈا پور جو ہے انہوں نے یہ سارا ملبہ ڈالا ہے جی آئی جی اسلام آباد پر. اچھا, اس پورے معاملے کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو تقریر کے اندر انہوں نے کلین چٹ دی ہے. آئی جی جو اسلام آباد ہے اس کو صحیح رگڑا لگایا ہے, اور یہ ان کا جو معاملہ ہے اس کو بڑی مشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا ہے. یعنی خیبر پختونخوا ہاؤس کو جو لوگ جانتے ہیں اسلام آباد کو, ہم چونکہ وہاں آتے جاتے رہتے ہیں, تو کوئی ایسا خفیہ خانہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہے جہاں پہ وہ رہے ہوں. اور پھر ابھی وہ خیبر پختونخوا ہاؤس سیل ہے, چلے اگر کسی کونے خدرے کے اندر فیملیز بھی چونکہ وہاں پہ ہوتی ہیں کچھ, وہ ہوں بھی, اور بندہ یہاں رکا بھی ہو اور ادھر پولیس نہ گئی ہو اندر اس جگہ پہ, تو پھر بھی نکلا نہیں جا سکتا. یہ بات بالکل یعنی کلیئر ہے. بغیر جس انداز کے اندر اس وقت سیل ہے یعنی وہ پورا معاملہ, تو وہ نہیں نکل سکتے. میں یہ بات کم از کم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. تحریک انصاف کے لوگ, ان کی پارٹی ہے, وہ مان سکتے ہیں. اچھا, اس پر اب تبصرے بھی ہوئے ہیں. اسد چودھری ہیں ہمارے دوست صحافی ہیں, وہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پر مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. یہ تاثر ان کی باڈی لینگویج سے واضح ہو رہا ہے. ان کو معلوم نہیں پڑ رہا کہ انہوں نے کیا بولا ہے, کیا کہنا ہے, کس موضوع پہ کیسے بات کرنی ہے. وہ گزشتہ شب کا مدعا آئی جی پر ڈال کر یعنی فرار چاہتے ہیں, مگر سچ بولنے سے کتراتے دکھائی دے رہے ہیں. اچھا, زبیر علی خان ہے, صحافی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں علی امین نے سارا ملبہ آئی جی پر ڈال کر شہباز شریف کو بھی آج پیچھے چھوڑ دیا. اور ثاقب بشیر ہیں, اب یہ صحافی ہیں بھائی سارے, یہ سپورٹر ہیں حالانکہ تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والے ہیں. علی امین گنڈا پر سٹوری کچھ سمجھ سے بالادر ہے, یہ ثاقب بشیر کہتے ہیں. صدیق جان وہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پر کو یہ ڈرامے کرنے کی بجائے مستعفی ہو جانا چاہیے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علی امین جو ہے, وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پر یہ نہیں بتا رہا ہے کہ 4 بجے سے اب تک کہاں تھے. کے پی کے ہاؤس سے ڈی چوک جانے کے بجائے پشاور کیوں پہنچ گئے. آئی جی کو پشاور للکارنے کے بجائے اسلام آباد میں للکارتے. علی امین گنڈا پر صرف ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں, علی امین گنڈا پر ملبہ آئی جی پر ڈال رہے ہیں, علی امین گنڈا پر جھوٹ بول رہے ہیں. یہ صدیق جان کا تبصرہ ہے. اچھا, یہ اسی طریقے سے جو صحافی کمیونٹی ہے اور جو اسلام آباد کو جاننے والے لوگ ہیں وہ یہاں پہ بڑا حیران ہے. اب ہوا یہ ہے جو میں آپ کو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں, علی امین گنڈا پور کسی کی تحویل میں تھے, جن کی تھے کسی انٹیلیجنس ایجنسی یا جہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ میس روم میں تھے یا جدھر بھی تھے. یہ بات تقریباً یہ کنفرم ہے. ٹھیک ہے, عمر جٹ ہیں, اب یہ سارے سپورٹر ہیں تحریک انصاف کے صحافی. یہ کہہ رہے ہیں یعنی صحافی ہیں, تحریک انصاف کے تو نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ اڑی سی رنگت, یہ کھلے کھلے سے گیسو تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ. اچھا, اسی طرح اب علی امین جو ہے وہ اب سیاسی کمیٹی تحریک انصاف کی بتایا گیا, اس کا اجلاس بلا دیا گیا اور علی امین نے سرنڈر کر دیا ہے. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے
علی امین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے اور صدارت سے بھی ہٹایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ نیچرل سی باتیں ہیں کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کمپرومائز اور گنڈا پور اور مروت جیسے نوٹنکیوں سے بھری پڑی ہے۔ عمران صاحب کو چاہیے کہ اب صلح کر لیں اور رہائی کروائیں، یہ اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں۔ لیکن جو ورکر ہے اس نے ڈٹ کے جم کے اپنا آپ ثابت کیا ہے، مزید ثابت کرے گا۔ ثاقب ورگ ہیں، وہ کہتے ہیں جب علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا تھا تو بہت سارے دوست تنقید کر رہے تھے، تو میرا ایک ہی جواب تھا کہ قبائلی ہے، ڈٹ کر کھڑا رہے گا۔ یہ ثاقب ورگ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ڈٹ کے کھڑا ہے، ڈٹ کے کھڑا رہے گا۔ یہ بات انہوں نے کہی ہے، سپورٹ کرنے والے بھی ہیں۔ وہ یہاں پہ جو ہے وہ بشیر چودھری ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر علی امین گنڈا پور اب بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے عہدے پر برقرار ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی سنائی گئی ساری کہانی میں عمران خان آن بورڈ ہیں۔ بصورت دیگر ان کا اس عہدے پر رہنا تحریک انصاف کے مار کھانے والے ورکرز اور قیادت کی توہین ہے۔ اچھا خیر، یہ صحافی تو پہلے بھی خلاف ہی تھے، تو یہ کوئی کہانی جو ہے نا وہ سمجھ میں بالکل آنے والی نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے علی امین کہتے ہیں میں 12 ضلع بھائی کراس آپ کر سکتے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا ہاؤس جو ہے اس کے ساتھ بلوچستان ہاؤس، پھر ایک طرف میریٹ دیوار آپ پھلانگ کے دوسری طرف جا نہیں سکتے، لوگ ہوتے ہیں ہر طرف، سیکیورٹی ویسے ہی ادھر ہائی الرٹ ہے، تو یہ بات تو مانی نہیں جا سکتی اور کوئی گاڑی چیکنگ کے بغیر باہر نہیں جا سکتی۔ تو یہ کہانی بہرحال کوئی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اب یہ برقرار رہتے ہیں علی امین یا ان کو ہٹایا جاتا ہے؟ اب یہ نیچرل چیز ہے، پہلے بھی علی امین گنڈا پور لاپتہ رہے، یعنی وزیر اعلیٰ سے پہلے بھی ان کے بال کاٹے گئے، ان کو تشدد کا یقیناً نشانہ بنایا گیا۔ اب ہر بندہ انسان ہے، انسان ایک حد سے آگے بڑھ نہیں سکتا، یعنی پھر یہ اصول ہے، ان کو کہنا چاہیے تھا پہلے عمران خان کو کہ آپ یہ نہ کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں صرف علی امین گنڈا پور پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے زور لگایا، اس نے کوشش کی، اس کا ایک یہ بھی اسپیکٹ ہے، بہت محنت کی، لیکن میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں اپنے ولاگز کے اندر کہ یہ 2 4 یا 10 ہزار لوگوں سے یہ انقلاب نہیں آ سکتا، اس کے لیے لاکھوں لوگ چاہیے، لاکھوں۔ اگر 2 لاکھ بندہ اسلام آباد کے اندر 1 لاکھ بھی موجود ہوتا تو آج حکومت یہ دعوے کر رہی ہوتی، یہ فتوحات کے اس طرح جشن منا رہی ہوتی، تو لوگ اس طریقے سے نکلے نہیں ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ تنظیمی سٹرکچر کمزور ہے۔ کچھ 9 مئی کے بعد لوگوں کو دبایا گیا، پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی۔ نیچرل طریقے سے یہ جو ایک مزاحمت ہے تحریک انصاف کی، یہ بڑھ رہی ہے، یہ خوش آئند ہے، یہ الٹیمیٹلی ایک بڑے انقلاب کا پیش خیم ہے، لیکن ابھی وہ سٹیج نہیں آئی۔ اور تنظیموں کے اندر جو لوگ مار کھا رہے ہوتے ہیں بیچارے، جب ایم این اے ایم پی اے بننے کی باری آتی ہے اور جب وہ پھر کروڑ پتی وہاں پہ نمبر لے جاتے ہیں، اور آج جو مار کھا رہے ہیں وہ اس کے اندر کروڑ پتی بھی شامل ہیں، لیکن عام جو ورکر ہیں وہ یہ چیزیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے اپنی کمٹمنٹ شو کی ہے، مزید لوگوں کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے، تنظیمات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، مزید منظم انداز میں محنت کی ضرورت ہے، اور قطعاً سرکاری وسائل پہ کوئی بھی انقلاب نہیں آتا، یہ تو میں سمجھتا ہوں۔ ویسے حکومت سے مدد لینا اپنا پرائیویٹلی آپ کرین بھی لا سکتے ہیں، آپ پرائیویٹلی مدد جو ہے، ڈاکٹرز کا سٹاف بھی، اس سے امیج خراب ہوا ہے تحریک انصاف کی اس پوری سٹرگل کا۔ اور یہ بہرحال اس پہ ابھی کئی ویڈیوز ہوں گی، آفٹر شاکس آئیں گے، ان کے نقطہ نظر کے پلس مائنس ساری چیزیں ضرور ہیں، دیکھتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔